अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम पढ़ रहे थे सूरह बकरा और हमारे जो रोज़े के सेशन थे तकरीबन 3 थे। इतिकाफ़ पर हमने एंड किया था और इतिकाफ़ में हम एक दो चीज़ें बार बार ऐड करते रहते हैं कि देखें, जो इसके अंदर एक पाबंदी लगा दी गई है कि जिसने इतिकाफ़ की नीयत कर ली और अगर वो पूरा ना कर सका, निभा ना सका, कोई घर में मौत हो जाती है, कोई और मसले मसाइल हो जाते हैं, इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई भी घर में उस शख्स की या औरत की ज़रूरत होती है जो मोतकिफ़ होता है, तो इधर हमारे यहाँ मुफ्ती साहिबान ये भी फतवा देते हैं कि ये तुम पर क़ज़ा है और तुमने अगले साल ज़रूर रखना है, ज़रूर ये एतिकाफ़ पूरा करना है। तो इसलिए देखें, ऐसी भी कोई कुरान ने जो क़ज़ा की बात बता दी वो रोज़े पर बता दी, इवन नमाज पर भी नहीं बताई। तो इसलिए ये सारी चीज़ों में आप देखें, और भी मेरे दिमाग में 2-3 पॉइंट्स हैं कि इतिकाफ़ पर हम और भी बहुत ही अजब अजब सी बातें करते हैं। तो आपने और मैंने गौर व फ़िक्र करना है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लीजिएगा कि किस तरह से हम मुतकिफ़ होते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। अगर अगर हम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है तो बार बार ये याद रखिएगा कि इमोशनल ब्लैकमेल ना कोई मर्द करे ना औरत, के मैं इतिकाफ़ में बैठ जाऊं। कई औरतें घर वालों से कहती हैं मैं इतिकाफ़ में बैठ जाऊं, चाहे मस्जिद में या चाहे घर में। वो बेचारे इमोशनल ब्लैकमेल जिसको हम कहते हैं, क्या जज्बाती किसी को हैरेस करना कि अब ये एतिकाफ़ का कह रही है तो मैं कैसे मना करूं और मैं अल्लाह से कैसे नाराज़गी लूं। तो जिसको एतिकाफ़ करना है उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जो फ़राइज़ हैं वो आपकी इस नफली इबादत को, अगर आपने नफली इबादत करते हुए कोई फ़राइज़ की कोताही की है तो आप खुद समझदार हैं, अक्लमंद हैं, कहाँ से कबूल होगा। इवन हमारा ये दर्स देना, नफलें पढ़ना, इवन फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना, अगर आप दूसरे फ़राइज़ जिसको सलात ही कहते हैं, दूसरे भी फ़राइज़ सलात ही कहलाते हैं। अगर आप एक सलात अदा करते हुए दूसरे सलात की अदायगी कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ है। कुरान तो कहता है कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में तुमको पूरे दाखिल होना है। तो एतिकाफ़ ऐसी चीज़ है कि जिसमें वाकई हमें थोड़ा बिजनेस, थोड़ा सा घर, थोड़ा दुनियादारी छोड़नी पड़ती है। तो आप खुद देखें कि आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके एम्प्लॉई, आपके बॉस कोई परेशान तो नहीं होगा, आप उनको सता तो नहीं रहे हो। कोई सर्वेंट्स हैं, वो कह रहे हैं जी मैं एतिकाफ में बैठ जाऊं, तो भाई हम तो मुश्किल में आ गए ना। हमारे सर्वेंट्स हमसे कहेंगे बाजी मैं एतिकाफ में बैठ जाऊं, तो हम किधर जाएंगे। और वो स्पेशली कि बाजी तो रोज़ कुरान पढ़ाती हैं, बड़ी दीनदार बनती हैं और मुझे इतिकाफ़ में मना कर रही हैं। तो भाई खुद भी तो तुम ख़याल करो कि तुम्हारी ज़रूरत हमें ख़ास रमज़ान में ही थी और रमज़ान के लिए हमने कई तैयारियां की, अब आप हमसे कह रहे हैं हम इतिकाफ़ में बैठ जाएं। तो छोटे से लेकर बड़े तक को सोचना चाहिए कि जो फ़राइज़ की कोताही अगर आप करेंगे और आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे इस एतिकाफ की वजह से, तो बहुत गुनाह है। हाँ, मैंने बार बार इस बात को रिपीटेडली बयान किया है कि खुदारा घर में अगर कोई कमज़ोर है, इवन सर्वेंट्स, आपके नौकर, आपके वो कमज़ोर हैं, आपकी बवें बच्चों को अगर दूध पिला रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, कोई और किसी भी लिहाज से, तो उसको खुदारा ये खाने पीने की इतनी जिम्मेदारियां और काम की जिम्मेदारियां इस महीने में कम कर दें। हम लोग के यहाँ तो धोना, पीटना, सफाई, पता नहीं ऐसा लगता है कि हम पूरा साल सफाई नहीं करते हैं और फिर हम रमज़ान की सफाई, रमज़ान की सफाई, रमज़ान की सफाई करते हैं। तो क्यों आप पूरा साल सफाई नहीं करते। और अल्लाह माफ़ करे, हर कोई ईद पर अपने घर पर बुलाने से तो चिढ़ता है कि सबको दिल चाह रहा होता है कि भाई कहीं ऐसी जगह गैदरिंग हो जाए जहाँ पूल हो जाए और पार्टी कहीं बाहर हो, क्योंकि घर में सब थके हुए होते हैं, सुबह ईद की नमाज से उठे हुए होते हैं। तो ये चीज़ें सब आपने देखा हमने अपने ऊपर कैसा लिबादा ओढ़ा हुआ है
اور ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اسپیشلی کھانے پینے کے لیے ہمیں بہت پریشان کیا جاتا ہے۔ اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے بھی بتا رہی ہوں کہ رونا آتا ہے کہ بھائی ہم بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی ساری تیاری عصر کے بعد شروع ہوتی ہے، جس وقت پورا ڈیزل پیٹرول ہمارا وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں، کیوں اتنا گناہ مول لیتے ہو، کیوں روز جیسا کھانا افطاری کے ٹیبل پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ جو روز ہم کھاتے ہیں اسی طرح کا روٹی چپاتی اور چاول اور سالن، یہ ہمارا افطاری پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اتنی ساری چیزیں، سحری الگ، افطاری الگ، پھر رات کا کھانا الگ۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر رحم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہم انشاءاللہ آسانیاں دیں گے تو اللہ ہمارے دوسرے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو جناب ہم نے 187 تک آیتیں کر لی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں ہم 188، جس میں باطل مال لوگوں کا کھانے کی ممانعت ہو رہی ہے کہ وہ حرام ہے باطل مال کھانا، چاہے وہ آپ پیپر ورک کر کے اور کسی کو نقصان دیں، تو گواہی جھوٹی دیں، کسی بھی صورت آپ کسی کے نام اور پیپر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورا کھا جائیں۔ تو دیکھیں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کبھی کسی ایک بچے کے نام پہ کر دیتے ہیں، یا کسی ایک بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور اب میری جو اتنی زندگی گزری، اس میں نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا کہ مال کی شکل دیکھ کر چیک ہاتھ میں ہو، یا وہ جو راف بنتا ہے، یا بس وہ جو سونا چاندی، یہ جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، ہاتھ میں فزیکلی، تو ہمیں دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے دینے کا، بچوں کی طرح۔ جیسے بچوں کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک، سویٹ، چاکلیٹ، پینسل، کچھ بھی دے دو، ان سے مانگو وہ آپ کو دیں گے اور لے لیں گے، وہ آپ کو دیں گے اور لے لیں گے، کیونکہ ان کو اس سے بہت فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے جو ان کے ہاتھ میں کوئی ٹوائے ہو، کوئی چیز ہو۔ تو بالکل میں نے اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جب کسی کا مال آ جائے، کسی کی چابی آ جائے، کوئی تجوری آ جائے، کوئی زیور آ جائے، پھر کوئی کسی بھی صورت کی چیز آ جائے، آپ اس کو دینا نہیں چاہتے۔ یہ ہاتھ سے ٹچ کرنے کا بھی ایک آفٹر افیکٹ ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا بھی ایک آفٹر افیکٹ ہے مال کے۔ مال کو آنکھوں سے اتنا دیکھو تو ہرس اور بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سلیمی فطرت ہوں گے، اللہ ہمیں بھی سلیمی فطرت عطا فرما دے، اور ہم سب کو اعلیٰ ظرف عطا فرمائے کہ ہم باطل مال کسی بھی صورت نہ کھائیں۔ اتنا ہمارے پاس تقویٰ ہو جو کہ ہم روزے میں بھی تقوی کو بوسٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عید والے دن ہمارے تقوی کہاں غائب ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے۔ حاجی ایئرپورٹ سے کیسے گناہ شروع کرتا ہے، بلکہ عرفات کے دوسرے دن سے ہی کیسے ہم گناہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو کتنا مینٹین رہنا ہے، اور آپ کو کتنا سٹیبل رہنا ہے، اور سٹیبلٹی پہ جنت ہے۔ ایک زمانے میں ہمیں بتایا یہ جاتا تھا کہ جی روزہ صبر ہے، کہ آپ کے پاس سب چیزیں ہیں، آپ اکیلے ہو، آپ باتھ روم میں بھی پانی پی سکتے ہو، تو روزہ صبر ہے۔ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا بند کرتے ہو، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا تھا۔ وہی چیز اگر آپ قرآن سے بھی دیکھیں کہ ایمان کی اسٹیبلٹی، حیا کی اسٹیبلٹی، ہر چیز کی ایمانداری کی اسٹیبلٹی ہونا ہی جنت کی ضمانت ہوتی ہے کہ ان الذین آمنوا واستقاموا۔ یہ آپ آیت پڑھتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ آیت کہ ان الذین آمنوا واستقاموا، بے شک جو لوگوں کے ایمان درست ہیں اور وہ پھر استقامت دکھاتے ہیں، سٹیبل رہ کر دکھاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے سٹیبل رہ کر دکھانا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کی لائف میں بڑا فلکچویشن آ رہا ہے، بڑا اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہا ہے، بڑا مشکلات آ رہی ہیں، اور ادھر وہ سٹیبل ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بات ہے۔ جن کی لائف اچھی چل رہی ہے
تب بھی ہم کہیں گے کہ سٹیبل رہنا بڑی بات ہے، کہ لائف اچھی جا رہی ہے، کہ دل میں ہے ہی نہیں کہ نہ میں کبھی غریب ہوں گا، نہ میں کبھی بیمار ہوں گا، نہ مجھے موت آئے گی۔ ایکچولی ہم کہتے نہیں ہیں موت نہیں آئے گی، لیکن ہمارے اندر ایک اتنا جنون سا ہمارے گناہوں پہ طاری ہو جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے، اور اس کا کفن آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میرا کفن ہوگا کسی کی تھیلی میں۔ جب آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کفن آتا ہے تھیلی میں، تو ہمیں کہاں لگتا ہے کہ میرا بھی کفن ایسے آئے گا؟ گیٹ کھلتے ہیں میت کو لے جاتے ہوئے، وہ آخری بار جا رہا ہے اپنے گھر سے، ہمیں کہاں لگتا ہے کہ میں جانے والی ہوں؟ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پیدا کرنی ہے، ہمیں ڈرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک سواری پر جب ہم دعا ہی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں ادھر بھی سواری پر بھی اللہ تعالیٰ موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ تو ادھر جو باطل مال کھانے پر بھی موت کو یاد کرتے ہوئے نہیں کھانا، آخرت کو یاد کرتے ہوئے نہیں کھانا۔ اللہ سب سے پہلے تو مجھے باعمل بنا دے اور آپ لوگ سب کو بھی۔ تو آیت 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ تم کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان باطل طریقے کے ساتھ۔ اب وہ آپ کو پتا ہے کہ باطل کون کون سے، آج کل تو ہم ایسے ایسے شارٹ کٹس نکالتے ہیں جس کو ہم باطل بھی کہیں گے، شارٹ کٹس کو، اور کس کس طرح ہم پیپر پھرا دیتے ہیں، کس کس طرح ہم سائن پھرا دیتے ہیں، کس کس طرح ہم اوتھ لے لیتے ہیں۔ تو باطل طریقے کے ساتھ مت آپس میں مال کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، خاص بتایا یہ جا رہا ہے حاکموں تک، گورنمنٹ تک، اس طرح سے نہ پہنچاؤ کہ تم بہت ہی ترتیب کے ساتھ باقاعدہ ارینج ترتیب، اور وہ ہم کیا کہیں کہ فیکٹ پر مبنی، جو ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے سارے پیپر پراپر بنائے ہیں، لیکن اندر سے آپ چوری چکاری کر رہے ہوتے ہو۔ کس کس کا مال، بہن بھائیوں کا مال، ماں باپ کا مال، لوگوں کا مال، کس کس طرح سے کھاتے ہو، لوگوں کا مال کھا کے بولتے ہو کہ سب نقصان ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، اور حکام تک، گورنمنٹ تک بھی اس طرح سے فیکٹس لے کر مت جاؤ تاکہ تم بڑے تمیز کے ساتھ کھا سکو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، گناہ کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم نے یہ جانتے بوجھتے کیا ہو۔ ایسا کام مت کرنا، ایسا کام مت کرنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی حرام کھانے اور حرام استعمال کرنے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور اپنی رضا والا عمل کرنا نصیب ہو۔ پھر دیکھیں لائف تو ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، گناہ کی وجہ سے نہ آئیں، آزمائش کی وجہ سے آ جائیں، جو ایک NOC بننے کے لیے کچھ ٹیسٹ لینا بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گناہگار نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کو تھوڑی سی پریشانیوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا، پھر ہی تو آپ کی اور میری NOC بننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفقت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ ہم مشکلات سے کیسے نکل آئیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم کوئی غلط سٹیپ نہ اٹھائیں۔ اچھا، یہ اب ایک ٹاپک تھا، اور اسی کے ہی ساتھ اگر آپ اوپر کی اس آیت کو باطل مال کے کھانے سے حج کے ٹاپک کو بھی لے لیں، کیونکہ نیچے حج کا بھی ٹاپک آ رہا ہے اور چاند کا بھی ٹاپک آ رہا ہے، اور اہلہ پر کئی لوگوں کے کئی موقف ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس کو پکار، حج کی پکار سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند بھی جب پہلا ہوتا ہے، نیا چاند، کیونکہ اس کا لوگوں نے ترجمہ کیا ہے نیا چاند، تو نئے چاند کے لیے بھی لوگ پکار کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ سب کو دکھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو اس کو شارٹ کٹ میں اہلہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ نئے چاند کو بھی پکار پکار کر بتایا جاتا ہے کہ وہ دیکھو وہ دیکھو۔ تو کچھ بھی چھوڑ دیں یہ ساری باتوں کو، بات یہ ہم کریں گے کہ سوال اٹھا تھا یسألونکا، یعنی کوئی ایسی اختلافی باتیں تھیں، ہو گئی تھی مس کانسیپٹ، یعنی کوئی دین کے معاملے میں غلط رائے قائم ہو گئی تھی، اختلاف رائے ہو گئی تھی۔ اب آپ چاہے
نئے چاند کی پکار کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے لوگوں سنو، اے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو، ہیا مواقیت للناس، کہ وہ جو نیا چاند ہے یا جو بھی کوئی ترجمہ جس طرح سے کرے گا، لیکن خاص مواقیت للناس، اگر آپ چاند کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑے مسکانسیپٹ آج تک ہیں۔ کوئی کہتا ہے ڈھلتی تاریخوں میں یہ کام نہیں کرو، منوس ہے، کوئی کہتا ہے بڑھتی تاریخوں میں مت کرو، کوئی کہتا ہے کہ اور بھی بہت ہی گھٹیا گھٹیا باتیں بھی، بڑھتا چاند اور گھٹتا چاند میں واہیات باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ پھر ایک شغل بھی ہے کہ جی چندہ ماموں بھی ہیں، اور پھر ایک نانی بھی ہے جو چرخہ چلا رہی ہے، تو کہانیاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ بنی ہوئی جو دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ تو ہم نے جی ادھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر سمپل آپ کو بتایا کہ یہ جو چاند ہے یہ وقت آپ کو بتاتا ہے نا کہ 12 مہینے ہیں، جو کہ جب سے دنیا بنی ہے تو 12 مہینے ہیں، یا آپ کو مواقیت خاص آپ کو یہ ایکسپیرینس آپ کر کے دیکھ لیتے ہو کہ جی گھٹتا چاند بھی آپ کو ایک عمر میں جا کر آئیڈیا ہو جاتی ہے کہ یہ گھٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب 15 کے بعد کی یہ تاریخ ہے۔ اور جب آپ شروع کے فرسٹ 15 ڈیز میں وہ شروعات سے گھٹتا ہے، ڈسینڈنگ اور اسینڈنگ، شروع سے گھٹنا اور شروع سے بڑھنا اور بعد سے گھٹنا، یہ ایک انشاءاللہ ایک ایج آتی ہے جہاں آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، مطلب نظروں سے دیکھ دیکھ کر کہ اس وقت تاریخ کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ عام پبلک کے لیے بھی کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ حج کا مہینہ یاد دلاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حج کا ایک پراپر مہینہ ہے، اور جو کہ قرآن سے آ رہا ہے کہ حج کے مہینے ہیں جس میں بندہ تیاری کرتا ہے، لیکن ایک پراپر ڈے ہم عرفات پہنچتے ہیں، اور ایک پراپر ڈے ہم مزدلفہ سے گزرتے ہوئے جس کو مشعر الحرام کہا گیا، اور پھر آپ کو پراپر بتایا گیا کہ یہ 2 دن کا حج ہوتا ہے، باقاعدہ بتایا گیا وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ 2 دن ہوتے ہیں حج کے، جو یہ 2 دن میں پوری چیزوں کو کمپلیٹ کر لے، جو کہ احرام کے ساتھ داخلہ ہے عرفات میں، احرام ہے، عرفات ہے، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ ہے، پھر قربانی ہے، اور پھر بالوں کا کٹوانا ہے یا منڈوانا ہے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ بس جی یہ چیزیں ہیں قرآن والا حج، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ 2 دن میں کمپلیٹ کر لے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتی ہوں ان ساری چیزوں میں قرآن نے جب ایک ایک بات کہی تو شیطان کا ذکر نہیں آیا ہے، اور اگر آپ شیطان لا بھی لیں تو پھر یہ آیت کو کہاں ڈالیں گے کہ جو 2 دن میں حج کو پورا کر لیں؟ تو پھر 3 دن کے شیطان پر آپ وکیل تو ویسے بھی بنا رہے ہو، شیطان مارنے کے لیے جو شیطان نہیں مار سکتا تو وکیل بناتے ہو، جبکہ آپ عرفات کے لیے کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے، آپ احرام کے لیے کوئی حجت نہیں لاتے ہو، پھر آپ مزدلفہ کے لیے کوئی وکیل نہیں بناتے ہو، پھر آپ طواف زیارہ کے لیے تو یہاں تک کہ اگر آپ دیکھ لیجئے گوگل پہ سرچ کر لیجئے تو حکام نے، گورنمنٹ نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ جس کی فلائٹ کا بھی پرابلم ہو، اور مفتیوں نے بھی فتویٰ دیا ہے، آپ خود معلوم کر لیجئے گا، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا، کیونکہ میں قرآن پڑھاتے ہوئے تو جھوٹ نہیں بول رہی، کہ باقاعدہ گورنمنٹ اور عالموں کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اگر فلائٹ کے لیے کوئی پرابلم ہے تو حیض والی عورت بھی اپنا فٹافٹ طواف زیارہ کر کر نکل جائے گی، اس کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے حیض میں بھی اجازت دے دی، لیکن وکیل نہیں بنایا۔ اور ایک شیطان وہ چیز ہے جو آپ وکیل بھی بناتے ہیں، پھر حدیثوں میں آ رہا تھا کہ اس کے سرٹین ٹائمز ہیں، آپ نے ٹائم کو بھی پورا اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا۔ پھر شروع سے شیطان بہت ہی جو پتلا تھا، یعنی اس کا جو ایک پلر تھا وہ تھن تھا، اب آپ دیکھیں گے کہ اتنا براڈ ہو گیا، تو خانہ کعبہ کو آپ کبھی براڈ نہیں کر سکے۔
تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شیطان وہ چیز ہے جس کو آپ نے اتنا چوڑا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا، اور آپ نے ٹائمنگز کو بھی موقوف کر دیا کہ آؤ مارو جاؤ نکلو، بس مارو اور نکلو، اور آپ نے بہت چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن کر دی، وکیل بنا دیا، اللہ معاف کرے 3 دن کا شیطان بنا دیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن میں حج کمپلیٹ کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر دوبارہ میں کہوں گی کہ احرام قرآن سے آ رہا ہے، عرفات، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ، قربانی، بال کا کٹوانا یا منڈوانا، اور پھر طواف زیارہ، یہ سب چیزیں قرآن میں آ رہی ہیں علاوہ شیطان کے۔ تو الحمدللہ ہمارا حج تو یہ 6 چیزیں کرنے سے ہو جاتا ہے۔ آپ کا حج وہ 3 دن کے شیطان سے ہوتا ہوگا، تو آپ کی مرضی ہے، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جناب ادھر جو آ رہا تھا کہ یہ آپ کو حج کی ڈیٹ بتاتا ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی یہ کیلنڈر ہے، اور ایک بات بتائی گئی جو کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ اوپر باطل مال سے بھی جڑے گا اور نیچے حج سے بھی جڑے گا، کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کی پشت سے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو بڑا ایکسپلین کیا کہ جی پہلے لوگ حج کر کے آتے تھے تو پشت کے دروازے سے آتے تھے، یہ ان کا ایک کلچر تھا یا ان کا ایک کانسیپٹ تھا۔ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ہم کیوں کہیں کہ پہلے کے لوگ یوں کرتے تھے۔ ہاں، جیسے صفا مروہ کا آ رہا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں، تو اس میں ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کی کہ کیوں ایسے آ رہا ہے کہ صفا مروہ کرنا گناہ نہیں، کیا لوگوں نے گناہ سمجھا ہوا تھا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا طواف، جتنے چکر کھا سکتا ہے وہ نیکی ہے، اور جتنی مرضی ہے آپ اس کا طواف کر لیں، یہ نیکی ہے۔ یہ ہمیں 2 چیزیں بتائی گئی، نیکی ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ اس کا طواف کر لیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ حج سے ریلیٹڈ، اگر لوگوں نے اس کو حج سے جوائن کر لیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پشت سے آؤ، اگر ہم اس کی جگہ اس کو بامحاورہ لے لیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم بیک ڈور سے، بیک ڈور انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں چور دروازہ، یہ جو آ رہا ہے نا گھروں میں اس کے پچھواڑے سے، یہ پیچھے سے آنا، پیچھے سے آنے کا مطلب ہوتا ہے چور دروازہ، پیچھے سے آنے کا مطلب ہوتا ہے بیک ڈور، یعنی چوری چکاری والے معاملے کے ساتھ بالکل سند کے ساتھ آپ آ گئے، لیکن سارا معاملہ چوری پر بنا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں پیپر ورک، کوئی ویزا کے پیپر ورک، کوئی آپ کی ڈگریز کے پیپر ورک، کوئی آپ کی ٹیکس کے پیپر ورک، کوئی آپ کے جو ایل سی کھولتے ہیں، ایل ایل سی یا کیا وہ جو ہوتا ہے ہمارے اسائنمنٹس اور کنٹینر اور کنسائنمنٹس اور واٹ ایور جو بھی جاتے ہیں، اور جو ایڈٹ ہوتا ہے، کس طرح سے ہم اس کو پروف لا کر بتاتے ہیں، اور وہ سب غلط پیپرز پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز غلط پیپر پر کھڑی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم حکام کو پورا فائل، پورا رول بنا کے دیتے ہیں کہ یہ لو، اور پورا انکم ٹیکس میں ہم گوشوارے جمع کراتے ہیں، جس میں سب گڑبڑ گھوٹالا ہوتا ہے۔ ہم لائر لیتے ہیں اور لائر ہم کو عقل دیتا ہے کہ جی ایسے نہیں اور ایسے، ایسے نہیں اور ایسے، اس کو شو نہیں کرنا، اس کو شو کرو، یوں فائلر بنو، یوں فائلر مت بنو۔ ساری چیزیں آپ دیکھ لو، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دور بھی اتنا ہی ایڈوانس تھا کہ حکام کو کتنی چیزیں بتانی تھی، اور حکام یعنی گورنمنٹ کو کتنی پالیسیز وہ اپنی بناتے تھے، اور کتنی چیزیں آپ کو منع تھی، نہیں منع تھی، واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ کوئی نیکی یہ نہیں ہے کہ بندہ حج کرے بیک ڈور سے، اس کے کمائے ہوئے پیسوں سے، چاہے وہ روزے کا ٹاپک آپ پیچھے سے لے لیں، چاہے آپ حج کا ٹاپک پیچھے سے لے لیں، چاہے آپ باطل مال کا ٹاپک پیچھے سے لے لیں، ابھی آگے حج بھی پوری بیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے
کہ تم نیکی کرو غلط ذرائع سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسمگلرز اور جو بلیک منی اور جو بھی کوئی گندے طرح سے ایون بہت ہی ولگیرٹی سے بھی جو خرچ کماتے ہیں، طوائفوں کا پیسہ، یہ گندی گندی پکچرز میکر کا پیسہ، یہ غلط غلط ویب سائٹ کا پیسہ، غلط غلط کیا ہے ٹک ٹاک کا پیسہ، کیا یہ لوگ لوگوں میں راشن نہیں بانٹتے ہیں؟ کیا یہ لوگ حج عمرے نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم سب نیکی کے کام نہیں کرتے ہیں حرام کما کر؟ یہ ہمارے دل کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ بھائی نیکی اپنی جگہ، حرام اپنی جگہ. حلال سے پورا کب ہوتا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہمارے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ حرام سے کب پورا ہوتا ہے اور حرام کیے بغیر چل کیسے سکتے ہیں. اور اس طرح سے ہم باتیں کرتے ہوئے بہت عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور حرام مال سے ماؤں کے بھی جھولیاں بھرتے ہیں اور ماؤں کی بھی دعائیں لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، ماؤں کی دعائیں آسمان تک پہنچیں گی؟ آپ حرام کام کرو، آپ ماں کو خوش رکھو، کیونکہ دیکھیں مائیں باپ ایک زمانے میں پیسوں سے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ بچوں کی ہائی ہیلو سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچوں نے انہیں یاد کیا، بچے انہیں فون کر لیں، بچے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. لیکن جو بچہ کماتا ہے وہ ہمیشہ عقل مند نظر آتا ہے، اور جو بچہ کماتا نہیں ہے وہ سب کو بیوقوف نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایرر بھی نظر آتا ہے. جو بچہ ماں کو پیسہ نہیں دیتا اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں آپ نے ان تمام چیزوں کو مرج کرنا ہے کہ لیس البر، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے کے دروازوں سے آیا کرو اور بلیک منی کماؤ، اور تم بلیک ڈور، ہم نے بھی کیا کہا تھا کہ بیک ڈور سے، کہ پچھواڑے سے آنا، یعنی غلط طریقے سے کمانا، آنا، کھانا. لیکن نیکی تو یہ ہے من اتقوا، جو اللہ سے ڈر کے ہر کام کرتا ہو، جس کے پاس اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے وجود کا وہ انکار بظاہر تو نہیں کرتا، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، نہ مرنے سے ڈرتے ہیں، نہ آخرت سے ڈرتے ہیں، کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، لیکن ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کو تقویٰ چاہیے کہ تم اندر سے مجھ سے میری ملاقات پر کتنا ایمان رکھتے ہوئے اپنے غلط کام کو چھوڑ دیتے ہو. تو اسی کا ہی وائس ورثہ اپوزٹ آیت آ رہی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھروں میں آؤ اس کے دروازے کے ساتھ. گھر، انسٹیٹیوٹ، آپ کا دین، آپ کی جو بھی کچھ ہے، جہاں بھی آپ انٹر ہوتے ہو. جیسے ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے، بڑی پیاری آیت ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اگر آپ اس آیت سے اس آیت کو سمجھیں، کتنی پیاری جوائننگ ہوگی کہ اللہ میں جہاں داخل ہوں تو ربی ادخلنی مدخل صدق، یعنی سچائی کے ساتھ میں داخل ہوں، میں جہاں سے نکلوں وہاں سچائی کے ساتھ نکلوں، اور اللہ مجھے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللہ مجھے غلبہ عطا فرمائیے گا، مدد آپ کی چاہیے مجھے ہر قدم، ہر معاملے کو آپ کی رضا کے ساتھ ٹیکل کرنا نصیب فرمائیے. اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، تاکہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ مجھے بے انتہا متقی بنائے، جو ہے اللہ کے نظر میں جو متقی، جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے متقی کہتے ہیں، اللہ وہ ہمیں بنا دے، آپ لوگوں کو بھی، اور ہم سب کو جنت کا ساتھی بنائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اصلاح کرنا نصیب فرمائے.